बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हेल्थ टॉक का मकसद ये होता है कि इस प्रोग्राम के थ्रू आउट हम आपको ये बता रहे होते हैं कि आपकी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इशूज़ ऐसे होते हैं जो कि हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे होते हैं कि ये छोटे छोटे इशूज़ आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो माहिर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं उनसे हम रिकमेंडेशंस लेते हैं, उनसे हम राय लेते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपनी तमाम चीज़ों को सेव कर सकते हैं और किस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं। हेल्थ टॉक बेसिकली हमने रखा ही इसलिए है कि यहाँ पर हम लोग आपके जो रोज़मर्रा के इश्यूज़ होते हैं या आपकी बीमारी से रिलेटेड या आपको कोई भी हेल्थ का इशू आ रहा है उसको हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको आगाही दे सकें, अवेयरनेस दे सकें कि आप इन तमाम चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो आज हेल्थ टॉक का जो मौजू हम लेकर आए हैं वो पिछले वीक की तरह हम लोग लेकर आए। जैसे मैंने गुज़िश्ता दिनों भी एक प्रोग्राम किया था, वो दांतों के ऊपर किया था, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो यंग यूथ है वो दांतों के मसाइल से बड़ी दो चार हुई है। और ये तमाम मसले सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद हमारा फूड टेकिंग कुछ ऐसा है, चाहे हमारी डाइट कुछ ऐसी है जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा तीत के मसले जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। तो आज प्रोग्राम के थ्रू आउट हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दांतों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं जिनका आप जो है इलाज करवा के सुकून हासिल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं डॉक्टर इराबा इलियास जो कि डेंटल सर्जन है और डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी से इनका ताल्लुक है, नॉर्थ कराची ब्रांच में ही होती हैं। तो वेलकम करूंगी डॉक्टर इराबा आपको प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो डॉक्टर इराबा ये जानना चाहूँगी, जो अमूमन नॉर्मल सा मसला होता है ओरल कैविटी का या ओरल इश्यूज़ का या ओरल हाइजीन का, ये जो नॉर्मल सा मसला है ये क्यों होता है लोगों को, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को एंड थैंक यू सो मच कुरतनैन फॉर इनवाइटिंग ऑन द हेल्थ टॉक। अच्छा जी, इशू जो आजकल हमारे यहाँ आ रहा है, सबसे पहले तो हम स्टार्ट में ये समझते हैं कि ओरल हाइजीन क्या है। उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ओरल कैविटी में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनकी हाइजीन इम्पॉर्टेंट है। जब हम नॉर्मली बात करते हैं ओरल हाइजीन की तो लोगों का ये तासुर होता है कि शायद सिर्फ हम दांतों की बात कर रहे हैं। आपकी ओरल कैविटी एक्सटेंड करती है लिप्स से लेके फेरिंग्स तक, यानी कि गले तक। जी, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं? इसमें लिप्स आ जाते हैं, फिर आपके ये बकल्स की जो चीक्स की जो इनर सरफेसेस हैं जिन्हें हम बकल सरफेसेस कहते हैं वो आ जाती हैं, दांत इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, साथ ही साथ इसमें आपकी टंग इन्वॉल्व हो जाती है और इवन टॉन्सिल्स जो हैं वो भी आपकी ओरल कैविटी का पार्ट है। बिल्कुल। तो जब हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन की तो हम सिर्फ दांतों की हाइजीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को मद्देनज़र रखें और अगर इनमें कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे ऑन द स्पॉट एट द वेरी फर्स्ट स्टेप उसे डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएं। अच्छा जी, उसके बाद फिर ओरल हाइजीन की हम बात कर लेते हैं। यूजुअली आजकल जो हम देख रहे हैं लोगों में बहुत ज़्यादा दांतों के इश्यूज़ आ रहे हैं। किसी को सेंसिटिविटी लग रही है, किसी को कीड़े हो रहे हैं दांतों में, कीड़ा जो एक बहुत ही नॉर्मल सा एक प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी वजह देखिए, एक तो ये है कि हमारी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इस तरह से हो गई हैं, प्लस ये कि हमारा डाइटरी फैक्टर्स जो हम डाइट इनटेक कर रहे हैं उसमें जंक फूड्स, एसिड्स, सोडा, शुगरी आइटम्स, इन तमाम चीज़ों की इनकॉर्पोरेशन जो है वो हमें ओरल हेल्थ की डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी लाइफ में जिस तरह से बाकी तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इसी तरह से हमें चाहिए कि हम ओरल हाइजीन मेंटेनेंस को भी इनकॉर्पोरेट करें, उसे भी उतनी ही अहमियत दें जितनी हम अपनी बॉडी में बाकी आने वाले मसाइल को अहमियत दे रहे होते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ, मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि हमारी कम्युनिटी में हेल्थ अवेयरनेस, ओरल हेल्थ अवेयरनेस इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो हम जनरल बॉडी हेल्थ की बात कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा हमें बीइंग अ डेंटिस्ट और आपके भी प्लेटफॉर्म से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें ओरल हेल्थ अवेयरनेस को आगे प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। यही मौजू है, यही टॉपिक है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि ओरल कैविटी होती क्या है। वो मोस्टली समझते हैं कि दांतों का मसला है और माउथ का इसका कोई रिलेटेड नहीं है, माउथ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये माउथ से पूरा कनेक्शन होता है। वही तमाम सूरत हाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या मौजूआत होती हैं, ऐसे क्या इशूज़ क्रिएट आते हैं जो कि ओरल कैविटी के अंदर जो है नुकसान देती है? अच्छा जी, सबसे पहले और जो मोस्ट कॉमन है, जो हर 10 में से 5 लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो है सेंसिटिविटी का इशू। बिल्कुल, कि हम कोई ठंडी चीज़ ले रहे हैं तो वो फौरन ठंडा गरम लग रहा है।
تو اس کے لیے ہم پیشنٹس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک پروسیس ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسکیلنگ کا، یہ کہلاتی ہے پروفیشنل ٹیتھ کلیننگ کہلاتی ہے، اور یہ ہم پیشنٹس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ فار ایوری 3 months آپ نے یہ لازمی کرانی ہے۔ اچھا، اسکیلنگ اور پالشنگ کا ہماری کمیونٹی میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ جیسے یہ کوئی ایستھیٹک ٹریٹمنٹ ہے یا یہ ایک بیوٹیفیکیشن کا پروسیس ہے۔ انڈیڈ یہ آپ کی اسمائل کو بہت اچھا کر دیتا ہے، یہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں اٹ میکس اے گڈ امپیکٹ، انہینس کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، ایستھیٹیکلی پلیزنگ تو بناتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ آپ کی اورل کیویٹی کو ہیلدی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بہت سی ایسی جگہیں ہماری ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہمارا برش ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پاتا، جن جگہوں پہ ہمارا برش نہیں پہنچ پا رہا ہے وہاں پہ فوڈ مٹیریل کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کے لاڈج ہو جاتا ہے، انٹریپ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ تو اسکیلنگ اور پالشنگ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے کہ وہ جگہیں جہاں پہ آپ کا برش نہیں پہنچ پا رہا ہے ان سرفیسز سے جو بھی فوڈ پارٹیکل وہاں پہ ایکیومولیٹ ہو رہا ہے ہم اس کو تھرو الٹراسونک ڈیوائسز اس کو وہاں سے ریموو کرتے ہیں۔ جب ونس وہ وہاں سے ریموو ہو جاتا ہے، آپ کے منہ میں کوئی ڈرٹ موجود نہیں ہے، پلاک موجود نہیں ہے، ٹارٹر کیلکولس نہیں بن رہا ہے، تو اٹ میکس یو ویری مچ سیف فرام دی اورل پرابلمس وچ کین لیڈ۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں پالشنگ کی بات کروں، جیسے کہ آپ نے کہا اسکیلنگ اور پالشنگ کا جو پروسیس ہے، میں نے عموماً دیکھا ہے کہ ینگ یوتھ کی اگر میں بات کروں تو گٹکا، ماوا، چھالیاں بڑی کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے دانت خراب ہو رہے ہیں، کیڑے لگ رہے ہیں، دانتوں کے شیپ خراب ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر پالشنگ کتنی بہتر کر سکتی ہے چیزوں کو؟ دیکھیے بالکل اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں، پالشنگ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہے، بالکل ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ہم بہت شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ بالکل، کیور تو بالکل اپنی جگہ ہے، پالشنگ سے جو بھی اسٹینز ہوتے ہیں، جو داغ دھبے آئے ہوئے ہوتے ہیں سگریٹ سے، گٹکا، ماوا سے، وہ سب ریموو ہو جاتے ہیں، لیکن گٹکا، ماوا یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری اورل کیویٹی کے لیے بہت مضر صحت ہیں، کیونکہ یہ کارسینوجنز ہیں، ان سے اورل کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ٹوبیکو اسموکنگ ہو گئی، الکوہل کنزمپشن ہو گیا، پان ہو گیا، چھالیاں ہو گئی، سگریٹ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں۔ جی بالکل بالکل، تو کیونکہ جیسے ہم پان کی اگر بات کر لیتے ہیں، پان میں ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے وہ کسی ایک ہی طرف اس کو دبا کے رکھ لیتے ہیں، جتنی وقت وہ وہاں پہ دبا ہوا ہے وہ وہاں پہ اپنے کارسینوجن یعنی جو ٹاکسک مٹیریلز ہے وہ وہاں سے ریلیز کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں میں اورل کینسر ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ وہ گٹکا رکھتے ہیں، جہاں وہ ماوا یا پان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی اورل ہیلتھ کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں ان کی پریونشن پہ بات کرنی ہے، ہمیں ان کو اپنے لائف اسٹائل سے، اپنی ڈائٹ سے ایلیمینیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ اورل کینسرز کے چانسز کو 50 to 70% مزید انکریز کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں یہ تمام فیکٹر، سگریٹ، چھالیاں۔ اچھا، مزے کی بات ہے ہماری یوتھ کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے اور اس سے کینسر کا جو ہے وہ بیماری ہو سکتی ہے، پروسیس ہو سکتا ہے تمام چیزوں کا، اور آپ کو نقصان دے رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز یوٹیلائز کیونکہ وہ ایڈکٹیو ہے۔ بالکل یہی ہے، ایڈکٹیو ہیں، اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ ایڈکشن ان کی اتنی زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پیک پر چلی جاتی ہے کہ اس کے بعد انہیں یہ نہیں خیال رہتا کہ ہماری صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اچھا، روٹ کینال کے پروسیس کی اگر میں بات کروں تو موسٹلی میں دیکھتی ہوں کہ دانت خراب جب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کیڑے لگ جاتے ہیں دانتوں کے اندر، تو ان کو جو ڈاکٹر ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ روٹ کینال کی طرف اب جایا جائے، تو روٹ کینال کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کون سے ٹائم کے اندر روٹ کینال کو ریفر کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے، کیڑا لگنے کا جو عمل ہے وہ اسٹیجز میں ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی اسٹیج ہمارے پاس ایسی اسٹیج آتی ہے کہ جو دانت میں کیڑا لگ رہا ہے وہ بہت سپرفیشل سرفیسز پہ موجود ہے، یعنی وہ اوپر والی جو دانت کی سطح ہے، انیمل تک یا ڈینٹین تک جو ہے وہ لمیٹڈ ہوئی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا دانت کا کیڑا انیمل اور ڈینٹین تک پہنچا ہے تو اس صورت میں ہم اس کیڑے کو وہاں سے ریموو کر کے اور اسے فلنگ کے تھرو سیو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کیڑا اس انیمل اور ڈینٹین سے آگے اندرونی طور پہ جہاں پلپ موجود ہوتا ہے، جہاں پہ نروز موجود ہیں، بلڈ ویسلز موجود ہیں، اگر یہ کیڑا وہاں تک پہنچ جائے تو پھر یہ ہمیں بہت پینفل ہو جاتا ہے۔ اگر پلپ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمیں روٹ کینال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ کیڑا اس سے بھی مزید آگے پہنچ جائے یعنی روٹس تک، دانتوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، تو پھر وہ ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے جہاں دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں انفارچونیٹلی اس کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں کہ جس میں کیریز
कीड़ा दांतों का लगने को, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में केरीज कहा जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें केरीज जो है वो डेवलप होती है। पहले ये इनेमल और डेंटिन तक है, फिर वो पल्प तक पहुंच जाए और फिर वो रूट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने प्रोसीजर बताया कि इसकी स्टेजेस हैं, तो ये कब पता चलता है कि ये टाइम है रूट कैनाल का और इस वक्त जो है किसी भी पेशेंट को रिकमेंड किया जा सकता है कि वो आप रूट कैनाल करवा लें? देखिए, इसको हम डायग्नोज करते हैं क्लिनिकली और साथ में हम उसको डायग्नोज करते हैं एक्सरे के थ्रू। एक हमारा टेस्ट होता है टेंडर और परकशन, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम थोड़ा सा टूथ के ऊपर हिट करते हैं। अगर बहुत स्ट्राइकिंग पेन पेशेंट को फील हो रहा है, दैट मीन्स कि वो पेन जो है वो पल्प तक पहुंच चुका है, बिल्कुल टीथ डैमेज हो चुका है। फिर उसको मजीद हम एक्सरे करते हैं, उस पर्टिकुलर टूथ का हम एक्सरे करते हैं और फिर हम उससे डायग्नोसिस अपनी डेवलप करते हैं कि आया हमें इसमें रूट कैनाल करनी है या नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं अमूमन छोटे बच्चों की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चों को भी इश्यूज में देख रही हूँ ये आ रहे हैं कि उनके जो है वो दूध के दांतों में भी कीड़ा लग जाता है। तो ये क्या प्रोसीजर है? यानी दूध के दांत तो अभी निकलना शुरू होते हैं बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबी के, तो उनको कीड़ा कैसे लग जाता है, कैविटी कैसे आ जाती है? देखिए, न्यू बॉर्न बेबीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो आता है, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज, बॉटल फीडिंग सिंड्रोम कहलाता है। तो ये बेसिकली इशू ये आ रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जब वो फीडर जब ले रहे हैं तो मुस्तकिल तौर पे उनकी डाइट में, अच्छा दूसरी बात ये है कि उनकी डाइट में शुगर इनटेक ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप उनकी डाइट और अगर मदर फीड पर हूँ, मदर फीड में भी ये इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन इट इज़ कंपैरेटिवली सेफर देन दी बॉटल फीड, यानी कम चांसेस जी कम चांसेस हैं केरीज के। बॉटल फीडिंग में ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसकी वजह यही होती है कि कॉन्स्टेंटली बच्चे ने जो है वो फीडर लगाया हुआ है, अब वो कॉन्स्टेंटली जो है वो टूथ के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब बच्चे ने एक दफ़ा फीड कर लिया है तो उसी आप फीडर्स में नॉर्मल वाटर को लीजिए और उससे थोड़ा सा उसको रिंस कर दीजिए। तो जितना भी मुंह में शुगर आइटम या शुगर कंटेंट मौजूद होगा वो वॉश ऑफ हो जाएगा और फिर वहाँ पे केरीज डेवलप होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। केरीज देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें जो फैक्टर आता है केरीज का, दांतों में कीड़ा लगने का, कैविटी बनने का, उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है या सबसे बड़ा कल्प्रिट कह लीजिए वो शुगर है। जितनी हमारी डाइट में शुगर इनटेक ज़्यादा होगा उतने ही हम ज़्यादा प्रोन है टूवर्ड्स द केरीज डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन एक इशू ये भी है कि न्यूबॉर्न बेबी को मैंने देखा है कि जब वो दांत निकाल रहे होते हैं ना अमूमन, तो उनके ऑलरेडी ब्लैक टीथ ही आ रहे होते हैं, यानी उनके जो है बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं कि कीड़ा लगा वही दांत आ रहे हैं। क्या कैल्शियम प्रॉब्लम होता है उसमें, या ऐसी क्या जो है वो कहते हैं ना कि कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, किस तरीके की सिचुएशन, या बॉडी के अंदर कोई चीज़ मैग्नीशियम कैल्शियम की वो कहते हैं लैक है इस वजह से? देखिए, यहाँ कुछ जेनेटिक्स, हेरिडिटरी ये अपना पार्ट प्ले करता है। हो सकता है कि उनके मदर और फादर या फोर फादर्स में इस तरह की हिस्ट्री रही हो कि उनके दांत भी ख़राब हो, तो इस तरह जेनेटिक्स भी एक पार्ट प्ले करता है। दूसरा ये कि बॉडी में नमकियात की कमी या ज़्यादती दोनों ही हमारे टूथ फॉर्मेशन के प्रोसीजर पे असरअंदाज करती हैं। अगर नमकियात कम होंगे तो भी हमारा दांत का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, और इसी तरह अगर ज़्यादती हो जाती है तो भी टूथ जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर उनका डेवलप नहीं होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोसीजर नाज़रीन ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और भी दांतों के ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि दांतों के क्या क्या मसाइल जो है लोगों को दरकार होते हैं और कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर लोगों को कब स्टेप लेना होता है कि वो डॉक्टर के पास जाएं और किस तरीके से अपने दांतों को केयर कर सकें। और दांतों के बारे में अगर मैं बताऊँ तो दांत एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसके लिए आप लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दांत आपका तमाम दारोमदार उसी पर होता है, आपने खाना पीना सब कुछ अपने दांतों से करना होता है, तो इसकी केयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर इराबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इराबा से बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी हैं, मज़ीद उनसे डिस्कशन यही करूँगी। डॉक्टर इराबा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दूध के दांत के हवाले से कि कैविटी उसमें कैसे लगती है, लेकिन दूध के दांत गिरना कब शुरू होते हैं? एक नॉर्मल अगर न्यूबॉर्न बेबी है उसके दांत निकलना शुरू हो गए हैं तो वो गिरना कौन सी एज में स्टार्ट करता है? देखिए, दूध के दांत आने का जो अमल शुरू होता है वो शुरू होता है पैदाइश के 5 से 6 महीने बाद, यानी एट द एज ऑफ 5 to 6 months ये बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं। अच्छा, ये क्वाइट डिफरेंट है हमारे एडल्ट डेंटिशन से। जो दांत हमारे आते हैं उनको हम डेंटिशन कहते हैं। तो बच्चों के जो दांत आते हैं वो टोटल सेट होता है 20 का,
ٹھیک ہے, سائز میں بھی ڈفرینٹ ہے, شیپ میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. یہ پوری ان کی ڈینٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے ٹو دا 3 ایئرز آف دا ایج, یعنی 5 سے 6 مہینے میں یہ آنا شروع ہوں گے اور پوری طرح سے یہ 3 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ان کا جو جھڑنے کا شروع ہوتا ہے عمل وہ ہوتا ہے 5 سے 6 سال کی عمر میں. 5 to 6 ایئرز آف دا ایج میں پکے دانت آنا شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہماری 6th مولر جو ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے, اور اس کے بعد پھر دودھ کے دانت جھڑتے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ پکے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو 5 to 6 months آف دا ایج میں بچوں کے دانت آتے ہیں, وہ 3 ایئرس تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے ڈینٹیشن. پھر اس کے بعد 5 to 6 ایئرز آف دا ایج میں پکے دانت آنے کا عمل شروع ہوتا ہے, جو کہ پھر آپ کا 18 to 21 ایئرز آف دا ایج تک چلتا ہے, جس میں ہماری عقل داڑھ آنے کا سلسلہ شروع ہوا. اور اگر ابھی آپ نے عقل داڑھ کی بات کی, عقل داڑھ کی, اور وزڈم ٹوتھ اسے کہتے ہیں, وزڈم ٹوتھ آ جاتی ہے. آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت ہی ینگسٹر کے اندر بھی یہ وزڈم ٹوتھ کے جو ایشوز ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ 40 کراس ہونے کے بعد وزڈم ٹوتھ آتی ہے, وہ کہتے ہیں نا عقل کی داڑھ آنا. تو یہ عقل کی داڑھ آج کل میں دیکھ رہی ہوں ینگسٹرس میں بھی پائی جا رہی ہے اور بڑی پین بھی کر رہی ہے, لوگوں کو بڑا ایشوز کریٹ کر رہی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جی, بہت اہم سوال آپ نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا ہے. دیکھیے, وزڈم ٹوتھ آنے کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ہے آپ کا 18 to 21 ایئرز آف دا ایج. 18 سے 21 سال یہ ایک ایسی عمر ہے, یعنی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ 40 کے بعد وزڈم ٹوتھ آتی ہے. نہیں, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں. نارمل ڈیوریشن ہمارے پاس ہے 18 to 21 ایئرز آف دا ایج, اس میں اگر آنی ہے عقل داڑھ تو وہ آتی ہے. کچھ لوگوں کی عقل داڑھ نہیں آ رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم ایک نام دیتے ہیں امپیکشن کا. ٹھیک ہے, عقل داڑھ آنے کی اگر منہ میں ہمارے پاس جگہ موجود نہیں ہے, ہمارے جو کے بالکل اینڈ تک تمام دانت موجود ہیں, تو اب عقل داڑھ آنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے, یا تو وہ آگے آنے, اس کے آگے جو موجود دانت ہیں وہ اس کو پش کرے گی, جس کی وجہ سے آگے کے تمام دانت آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں, یا وہ اندر ہی رہ جائے گی. اس کو ہم نام دیتے ہیں امپیکشن کا. اور یہ موسٹ کامنلی جو ہے وہ پین ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے, جی مجھے یہاں TMJ میں, یہ ہمارا جو جوائنٹ کہلاتا ہے ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ, ہمیں یہاں بہت پین ہو رہا ہے, پلس وہ کہ ہمارے ہیڈ تک ریڈیٹ کر رہا ہے, کان میں جا رہا ہے, ناک میں جا رہا ہے. تو اگر کوئی کیڑا کسی اور دانت میں موجود نہیں ہے اور وہاں پہ امپیکشن پڑی ہوئی ہے, عقل داڑھ نہیں آ پا رہی ہے, تو موسٹ کامنلی یہ جو پین اس کو ہو رہا ہے وہ اس کی امپیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس امپیکشن میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کہ آیا یہ جو عقل داڑھ آ رہی ہے اندر موجود ہے وہ صرف مسوڑوں کے ہی اندر امپیکٹڈ رہ گئی ہے, یا وہ ہڈی کے اندر امپیکٹڈ رہ گئی ہے. پھر وہ اس کی اینگولیشن کس طرح سے, آیا وہ سیدھا آنا چاہ رہی ہے, یا وہ ٹیڑھا اس طرح سے آنا چاہ رہی ہے, یا اس کی اینگولیشن اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امپیکشن جو وہاں پڑی ہوئی ہے اس کی کیا کیٹیگری ہے, وہ کس کیٹیگری میں لائی کر رہا ہے. اچھا, عقل داڑھ کا ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے, ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اسے ایکسٹریکٹ کروا دیجیے, نکلوا دیجیے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہماری باڈی میں اپینڈکس موجود ہے, یہ ایک ویسٹیجیل آرگن ہے, ہماری باڈی میں موجود ہے لیکن ایسا جس کا کوئی فنکشن نہیں ہے, اور جب بھی یہ ہمیں پرابلم کرتا ہے, ہرٹ کرتا ہے, تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں, نکلوا دیتے ہیں, اپینڈیسیکٹمی کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ عقل داڑھ کا بھی مسئلہ ہے. اگر یہ ہمیں پین کر رہی ہے, اگر ہمیں پرابلم کر رہی ہے, تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کو ایکسٹریکٹ کروا دیجیے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اس کا سولوشن صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسے کہتے ہیں کہ ایکسٹریکٹ کروا دیں, نکلوا دیں. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسی عقل داڑھیں ہوتی ہیں جو کہ اندر ہی رہ جاتی ہیں, بون کے اندر رہ جاتی ہیں, یا تو مسوڑوں کے اندر رہ جاتی ہیں. تو اس کو پھر فائنڈ آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے, یا اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو بڑی پین میں آتا ہے, تو اس کے لیے پھر کیا ریمیڈیز ہوتی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے ہم اس کا ایک ایکس رے کروائیں گے, پورے منہ کا ایکس رے ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں OPG. اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ عقل داڑھ جو یہاں پڑی ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہے. اچھا, کچھ عقل داڑھیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں سرجری نہیں کرنی پڑتی, کچھ عقل داڑھیں ایسی موجود ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں سرجیکلی اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, یعنی ہم اس میں انسیژن دیں گے, چیرا لگائیں گے. اگر ہمیں بون کو وہاں سے تھوڑا سا ریموو کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو ہم بون کو ریموو کریں گے, اور پھر ہم اس دانت کو ایکسٹریکٹ کر دیں گے. تو یہ سرجیکل انٹرونشن کی طرف چلا جاتا ہے. اوکے, یعنی ایک آپریشن, شارٹ ٹائم بالکل وہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا, پھر اس کے ذریعے جو ہے انڈر دا لوکل اینستھیزیا, یعنی اس کے ذریعے پھر یہ داڑھ نکال دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہاں اسے سوچر کر دیتے ہیں, ٹانکے لگا دیتے ہیں, اور دوبارہ چانسز نہیں ہے کہ وہ آئے گا. نہیں, کیونکہ ہم نے اس کو تو نکال دیا, عقل داڑھ تو ہم نے نکال دی, جو چیز وہاں پہ کلپریٹ موجود تھی وہ ہم نے اس کو نکال دیا. صحیح ہے.
تو اس کے بعد پھر کوئی پروسیجر نہیں ہوتا, یعنی عقل داڑھ کا وہیں پہ پروسیجر ختم ہو جاتا ہے, ایکسٹریکٹ ہم نے کر دیا. اور موسٹلی آپ لوگ یہی ریکمنڈیشن کرتے ہیں کہ جو عقل داڑھ آ رہی ہے اس کو آپ لوگ ریکمینڈ یہی کرتے ہیں کہ بالکل نکلوا دیجیے. دیکھیے پیشنٹس کی ٹینڈنسی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر لیں, ہم پین کلرز کا استعمال کر لیں, ہم اس پین کو سبسائڈ کر دیں اور ہم ایکسٹریکشن کی طرف نہیں جائیں. مسئلہ کیا آتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اس اینٹی بائیوٹکس اور پین کلر کے استعمال سے وہ فار دا ٹائم بینگ آپ کا پین ریلیف تو ہو جائے گا, لیکن وہ تھوڑے عرصے بعد پھر دوبارہ آپ کو ہٹ کرے گا. تو ڈینٹل ٹریٹمنٹ یعنی پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, پرماننٹ ٹریٹمنٹ بالکل نہیں ہے. کوئی بھی آپ کسی بھی قسم کی ڈینٹل پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں میڈیسنز آپ کا پرماننٹ علاج نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو روٹ کینال کی ضرورت ہے یو ہیو ٹو گیٹ اٹ, فلنگ کی ضرورت ہے یو ہیو ٹو گیٹ اٹ, اور اگر ایکسٹریکشن کی ضرورت ہے تو ضرور ایکسٹریکشن کروائیے. آج کل تو ہم نے دیکھا نا لوگ تو میڈیسنس کے اوپر زیادہ سے زیادہ, اور پھر جو ہے وہ گھر کے ٹوٹکے بڑے آزما رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں تو اس سے جو ہے دانت کا درد ختم ہو جائے گا, دانت صحیح ہو جائے گی, تو لونگ رکھ لیں تو لونگ رکھ لیں وہ درد ختم ہو جائے گا, اس کا تیل لگا لیں. بالکل بہت ساری ایسی گھر کے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو کہ ہم آزما رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ صرف آپ کی جو ٹائم بینگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اثر کر بھی گئی تو وہ ٹائم بینگ کرے گی, وہ آپ کی پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ آپ کو آگے جا کے پھر نقصان پہنچاتی ہے, پھر تکلیف کا باعث آپ لوگ کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے افیکٹ ہماری باڈی کے دوسری ڈیزیزز کے اوپر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک بہت ہی کامن سی ہمارے پاس دوا آ رہی ہوتی ہے, ایک فارمولا ہے نیپروکسن سوڈیم کا پین کلر کے استعمال کے لیے. تو پیشنٹس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہمارے باڈی کے اوپر کیا سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں. ایسے بہت سے پین کلرز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو رائز کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کے معدے کو خراب کر سکتے ہیں. پیپٹک السر ڈیزیزز کہلاتی ہیں, اس میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, ہمیں نہیں دینے ہوتے ہیں. تو پیشنٹ کی ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ وہ کاؤنٹر پہ گیا اور اس نے جی اپنی جو بھی اس کو ضرورت ہے اس کے اکارڈنگ اس نے پین کلر لے لیا, وہ فار دا ٹائم بینگ ریلیکس ہو گیا, لیکن اس کو یہ نہیں علم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کی باڈی پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم پیشنٹ کو آگاہ کرتے ہیں کہ کائنڈلی جب آپ کو دانتوں کا کوئی پرابلم ہو تو خود سے ڈاکٹر نہ بنیے, ڈینٹسٹ کو وزٹ کیجیے اور جو ایڈیکویٹ آپ کو ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے آپ اس کی طرف جائیے. اچھا, اب ذرا تھوڑے سے سینسیٹیو ایشوز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ جو اوزار استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتے ہیں وہاں پر, اور کسی بھی آپ کلینک پہ چلے جائیں یا آپ کسی بھی کہتے ہیں ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ ایک پاؤچز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پاؤچز کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن میں نے بہت سارے نارمل اور چھوٹے کلینکس کے اندر دیکھا ہے کہ وہ جب وہ ان چیزوں کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک نارمل پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہی اوزار جو ہے وہ دوسرے پیشنٹ کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے, اور ایسے ماؤتھ کینسر بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو کہتے ہیں نا جرمس آپس میں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے آسان طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ بینگ اے ڈاکٹر, آپ ڈاکٹر ہیں, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ رہا ہے تو وہ کیسے دیکھے کہ یہ جو آپ چیزیں یوز کر رہی ہیں اس کے اوپر یا جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ کیسے جو ہے وہ ڈس امپیکٹ ہوا ہے. دیکھیے قرۃ العین, یہ واقعی بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس کے ایفیکٹس کیونکہ بہت زیادہ ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک انٹروڈکشن دے دیتی ہوں اس کا کہ اگر غلط اوزار, ایسے اوزار جو کہ اسٹیریلائز نہیں ہیں, پراپرلی کلین نہیں ہیں, وہ اگر ہم نے استعمال کر لیا تو سب سے زیادہ چانسز ہیں ہیپاٹائٹس اور ایڈس پھیلنے کا. ہیپاٹائٹس اور ایڈس یہ سب سے زیادہ چانسز ہوتا ہے ڈینٹل آفس سے اسپریڈ کرنے کا. اچھا, اب ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کیسے جج کریں کہ آیا ہمارے اوپر جو اوزار جو انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہیں وہ پراپرلی اسٹیریلائز ہیں بھی یا نہیں ہے. دیکھیے ایک پروسیجر ہوتا ہے جب بھی آپ کے اوپر انسٹرومنٹ یوز ہوا اس کے بعد ایک ڈینٹسٹ جو ہے پراپر ڈینٹسٹ اس کو پہلے ڈس انفیکٹ کرے گا, اسے واش آف کرے گا, جو بھی ڈیبری اس کے اوپر جو بھی ڈرٹ موجود ہے پہلے وہ واش آف ہوں گے, پھر وہ ڈس انفیکٹنٹ میں جائیں گے, اس کے بعد پھر وہ اسٹیریلائزیشن کے پاؤچز آتے ہیں اس میں وہ پیکج ہو جاتے ہیں. اوکے, اس کے بعد پھر اس کو اسٹیریلائز کیا جاتا ہے ایٹ اراؤنڈ 15 to 20 PSI پہ 25 to 30 منٹس کے لیے. پریشر اس میں 15 to 20 PSI کا ہوتا ہے. تو اتنے آپٹیمم ٹیمپریچر پہ ہمیں اپنے انسٹرومنٹس کو اسٹیریلائز کرنا ہوتا ہے. اب آپ اگر ایز اے پیشنٹ میرے پاس آ رہی ہیں, آپ کیسے جج کریں گی کہ ہمارے پاس جو پاؤچز موجود ہیں اس کی بیک سائڈ پہ انڈیکیٹرز موجود ہوتے ہیں. جب ہم اسٹیم اسٹیریلائز کرتے ہیں تو وہ انڈیکیٹر بلو سے گرین میں ٹرن ہو جاتا ہے, تو لائٹ چینج ہو جاتی ہے, کلر چینج ہو جاتا ہے اس کا. اس کے اوپر ایک انڈیکیٹر موجود ہے, آپ اسے چیک کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ از اے پیشنٹ رائٹ
یہ پیشنٹ کا رائٹ ہے, یہ اس کا حق ہے کہ اس کے اوپر جو اوزار استعمال ہو رہے ہیں وہ یہ جان سکے کہ آیا وہ اسٹیرلائز ہے بھی یا نہیں ہے. تو آپ بھی اس طرح سے چیک کر سکتی ہیں کہ انڈیکیٹرز موجود ہیں, آپ انہیں چیک کیجئے کہ آیا یہ پراپرلی اسٹیرلائز ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہی وہ پوائنٹس ہیں جو کہ ایک ڈینٹسٹ کو ایک کویک سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے. کویک کہتے ہیں اتائی ڈاکٹرز کو کہتے ہیں. کراچی میں, پاکستان میں بہت زیادہ کویکری پریویل کر رہی ہے. اور آپ پسماندہ علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے کلینکس بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک دوسرے کے انسٹرومنٹس ایسے یوز کیے جا رہے ہیں کہ جس سے نارملی کوئی چیز, اور اسی لیے ان ایریاز میں ہیپیٹائٹس اور ایڈس کی پریویلنس بہت زیادہ ہے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے یہی لوگوں تک آگاہی پہنچانا چاہوں گی کہ کائنڈلی جب بھی آپ ڈینٹل آفس میں جائیں آپ بے جھجک کویشچن کیجئے کہ آیا مجھ پر جو انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ پراپرلی اسٹیرلائز ہوئے ہیں یا نہیں. بالکل, یہ سینسٹیو ایشو میں نے اس لیے ریز کیا یہاں پر کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ایکسپیرینس ایسا ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں کلینکس کے اندر تو یہ تمام پریشانیوں سے دوچار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے گھبرائے ہوئے بھی ہوتے ہیں. اور ڈینٹل کلینک جانے سے اس لیے لوگ گھبراتے ہیں کہ وہاں پر انسٹرومنٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے یوز کیے جاتے ہیں اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. تو خدا رہا ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں, آپ کا یہ رائٹ ہے, وہاں جا کر آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ وہ انسٹرومنٹ کسی اور کے اوپر استعمال تو نہیں کیے گئے. ناظرین, اور بھی بہت سارے ایشوز کو یہاں پر ہائی لائٹ کروں گی, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ انسٹرومنٹس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ انسٹرومنٹس کو کیسے فوکس کر کے کیسے چیک آؤٹ کر کے آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے اور بہت سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس پروگرام کے تھرو آؤٹ یہ اویئرنیس آپ کو دے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کو ضرور بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ اپنا خود ٹیک کیئر کر کے تمام اسٹیپس لے کے پھر جائیں کلینک کے پاس اور گھبرائیں نہیں, کیونکہ دانت کا ایشو ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈینٹل سرجن ہی حل کر سکتا اور کوئی نہیں حل کر سکتا. گھر کے نسخے تمام چیزیں کسی کام کے نہیں ہوتے, یہ وقتی طور پر آپ کو آرام دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو پھر پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ دوبارہ اذیت سے دوچار ہونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب ایک نارمل جو میں دیکھ رہی ہوں ارابہ ایشو آ رہا ہے وہ دانتوں کا اسٹرکچر کا ایشو آ رہا ہے, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ بچے شاید وہ کہتے ہیں نا نپل زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں یا فیڈر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے تب دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو وہ اسٹرکچر ایک دم سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بڑے ہو کے دانت آگے ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں, بڑے ہو کے بھی دانت آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹیڑھے دانت آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام سینیریو کیوں ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے؟ دیکھیے اس پروسیجر کو یا اس کمپلیکس پروسیجر کو ہم کہتے ہیں میل الائنمنٹ کا. دانت آڑے ٹیڑھے ہو گئے ہیں, دانت آگے پیچھے آ رہے ہیں, پراپر الائنمنٹ میں نہیں آ رہے ہیں, تو یہ کہلاتی ہے میل الائنمنٹ کہلاتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب دودھ کے دانت جھڑ رہے ہیں اور آپ کے پکے دانت آ رہے ہیں, یہ ایک بہت ہی کریٹیکل اور بہت کروشل سی ایج ہے کہ جس میں پیرنٹس کو میں یہ کہتی ہوں کہ بہت اپنے بچوں پہ دھیان دینا چاہیے. وہ ضرور یہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ابھی دودھ کا دانت جھڑا نہیں ہے اور پکا دانت اس کے پیچھے سے آ رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان فیوچر میل الائنمنٹ کو آگے رائز کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سچویشن میں اچھا یہ ایک ایج ہوتی ہے 6 سے لے کے 13 ایئرز آف دا ایج. یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ہمارے پاس ایج ہے, اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا دانت آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا ہے, اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بچوں کے دانت آگے پیچھے ہو رہے ہیں یا دانتوں میں اسپیسنگ کی کمی ہے, کراؤڈنگ ہو رہی ہے, تو ضرور ڈینٹسٹ کو دکھائیے. کیونکہ اگر آپ 6 سے 13 سال کی عمر میں ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ جس میں ہم گروتھ ماڈیفیکیشن کے اپلائنسز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ایسے اپلائنسز کا استعمال کر رہے ہیں منہ میں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی گروتھ کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں. اگر آپ کا جو کم ہے, چھوٹا ہے, تو ہم ایسے اپلائنسز استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کی گروتھ ماڈیفائی ہو کے وہ ایکسپینڈ ہو جائے. اچھا, پھر 13 ایئرز آف دا ایج کے بعد ہم جو ہے وہ بریسز کا صحیح طور پہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا میٹل کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہوتے ہیں, دیٹ از کالڈ دی بریکٹس, اور اس کے اندر ایک وائر لگا دیا جاتا ہے. تو پھر یہ وہ پروسیس ہے کہ جس کے تھرو ہم آڑے ٹیڑھے پیچھے آنے والے دانتوں کو الائن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں اب ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, یہ پرانا ایک طریقہ جی بالکل میں اسی طرف آ رہی ہوں. اس میں ایڈوانسمنٹ جو آئی ہے وہ ہے کلیئر الائنرز کے نام سے ہے. ایستھیٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں نا سامنے سے میٹل کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے, میں بات کر رہی ہوں بریسز لگے, تو وہ اتنا پلیزنگ نہیں لگتا ہے. تو اسی کو ہم نے ماڈیفائی کیا ہے کلیئر الائنرز کے تھرو. یہ صرف ایک پلاسٹک کی ٹرے ہوتی ہے جو کہ آپ کے دانتوں کے اوپر ہم انسرٹ کر دیتے ہیں, اور وہ پھر ایسی فورسز اپلائی کر رہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے دانتوں کو پراپرلی الائن کرے
shape میں لے کر آتی پراپر ہے. شیپ میں لے کر آ جاتی ہے. تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلیئر الائنرز ہر پیشنٹ پہ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں. ایسے کیسز جن میں الائنمنٹ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, بہت زیادہ گیپ نہیں ہے یا بہت زیادہ کراؤڈنگ نہیں ہے, تو ان کو ہم کلیئر الائنر سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ پرابلم ہے, یہ آگے والا جو بہت زیادہ آگے آ رہا ہے, یہ نیچے والا پیچھے جا رہا ہے, یا یہ بہت آگے ہے, تو پھر ہمیں اس میں بریسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور کچھ ایون کیسز میں ہمیں آرتھوگنیتھک سرجریز کہلاتی ہیں, اس پہ بھی ہمیں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بریسز کا پروسیس بتایا, اس میں نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگوں کے لیے بڑا پینفل ثابت ہوتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگ بار بار ٹائٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیوریشن آف ٹائم کے حساب سے, کیونکہ تیت آپ کے بار بار ٹائٹ ہوتے ہیں, وہ وائر کے تھرو آؤٹ جو بھی اس پہ جو ہے بریسز لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ تمام صورتحال کے اوپر جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بڑا پینفل فیل کرتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہے میٹل, ٹھیک ہے, ایک آپ نے وائر منہ میں انسرٹ کر دیا ہے, اب اس کی وجہ سے وہ کہیں پیشنٹ کو چبھ رہا ہے, وہاں پہ چھالے بھی بن سکتے ہیں, وہاں سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. تو یہی وہ تمام ریزنز تھے کہ جن کی وجہ سے ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف آئے ہیں, اور پھر اب ہم نے کلیئر الائنرز کا استعمال کرنا شروع کیا ہے. یہ تھوڑا سا کاسٹلی ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا نارمل بریسز کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا اس سے کاسٹلی ہے, لیکن ایک تو یہ کہ آپ کی ایستھیٹک اس سے کمپرومائز نہیں ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ پھر آپ کو پین نہیں ہے, کہیں چھالا نہیں بن رہا, کہیں آپ کو وہ ہرٹ نہیں کر رہا ہے جا کے. تو یہ سارے ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ اوور کم کر رہے ہیں بریسز کے ٹریٹمنٹ. اچھا, بریسز کا ٹائم پیریڈ آپ لوگ کب ڈیزائن کرتے ہیں, یعنی پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد, صورتحال کو مینیج کرنے کے بعد, یا اس کو نوٹس کرنے کے بعد آپ لوگ کب جج کرتے ہیں کہ اب بریسز کا ٹائم ہے اور اس ایج کے اندر بریسز لگ سکتے ہیں؟ بریسز کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں 13 ایئرز آف دا ایج کا. اس سے پہلے اگر ہمارے پاس پیشنٹ آ رہا ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دانتوں کا سلسلہ صحیح الائنمنٹ میں نہیں آ رہا, تو پھر ہم وہی گروتھ ماڈیفیکیشن اپلائنسز کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں 13 ایئرز آف دا ایج کے بعد, تو پھر ہم اس میں پراپر بریسز کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے 25 سال کی عمر کے بعد آ رہا تھا, آفٹر 25 ایئرس, تو پھر ہم اس میں کیموفلاج ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں اور اس میں ڈفرینٹ پہ. اچھا, ایک اور ڈاکٹر رابعہ, میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو برشنگ کا طریقہ کار نہیں پتا, کیونکہ عموماً میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بچے جو برش کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بس برش کیا اور باہر آ گئے, کچھ نہیں پتا کہ بھائی دانتوں کے اندر کیا لگا ہوا ہے, کس طریقے سے نکالنا ہے, کس طریقے سے برش کا میکسیمم ٹائم پیریڈ کیا ہونا چاہیے, اور برشنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, یہ بتا دیں. بالکل, یہ بہت اہم ہے. اور ایک پراپر برشنگ کر کے, میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں میں انہیں یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر پہ برشنگ پہ فوکس کر لیں تو آپ بہت ساری ایسے ڈینٹل ڈیزیزز اور پرابلمز ہیں جن سے آپ بچ جائیں گے. اب آتے ہیں کہ ہم نے پراپر برشنگ ٹیکنیک ہوتی کیا ہے. دیکھیے, دن میں آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ نے لازمی برش کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا اس کا ٹائم. 2 سے 3 دفعہ آپ نے برش کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے آپ نے, تو آپ نے اپنے برش کو روٹیشنل موشن میں موو کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت زور زور سے لوگ گھس رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے کر کے, تو یہ کیا کرتا ہے, ہمارے ٹیتھ کو ڈیمیج کر رہا ہے. آپ نے روٹیشنل موشن میں بہت جینٹلی, بہت لائٹلی برش کو موو کرنا ہے. 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ اس کو برش کریں گے. اچھا, برش کرتے ہوئے میں یہ ضرور مد نظر رکھیے کہ آپ کا برش دانتوں کی ہر سرفیس پر موجود ہو, ٹھیک ہے. یہ آگے جو ہمیں دانت نظر آ رہے ہیں یہاں سے بھی, پھر اس کے پیچھے جہاں ٹنگ ہمارے کانٹیکٹ میں آتی ہے دانتوں کے, وہاں سے بھی آپ کا برش ہونا چاہیے. اوپر تالو کی سطح سے جہاں ہم چبا رہے ہیں, ہر سرفیس کو آپ نے کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی خیال رکھیے, جب آپ اپنے دانتوں کو برش کر رہے ہیں تو پلیز ٹنگ کو مت بھولیے, زبان کو بھی برش کیجیے. ہمارے پاس اب ایسے برشز آ رہے ہیں جن میں پیچھے ٹنگ کلینرز موجود ہیں, تو اپنی ٹنگ کو ضرور جب آپ برش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹنگ کو بھی, یعنی تمام چیزیں بڑی مد نظر رکھتے ہوئے تمام چیزیں کرنی ہے. برشنگ کا طریقہ کار جس طریقے سے آپ کو بتایا ہوا ناظرین, اسی کو فالو کریں. جس طریقے سے ڈاکٹر رابعہ نے کہا کہ بہت ساری چیزوں سے آپ ڈینٹل ڈیزیز سے بچ جائیں گے, تو عموماً آپ لوگ گھر میں یہ چیز اپلائی کریں تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر رابعہ نے پروگرام کے اندر وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.